1906 में अहले हदीस ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में आया। अहले हदीस अहद नबवी से हैं, सारे सहाबा अहले हदीस थे। दस्तूरी और तंजीमी तौर से रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है 1906 में हुई। उसके बाद में यही चीज़ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के नाम से सामने आई। अल्लामा अब्दुल अजीज़ रहीमाबादी, मौलाना ऐनुल हक फुलवारवी, ये उलमा इस जमीयत के क़याम में पेश थे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, ये शख्सियतें थीं। और ये काफ़िला पूरे मुल्क में तौहीद व सुन्नत की दावत देने के लिए चल पड़ा। तारीख़ में एक मुनाज़रा मुर्शिदाबाद मिलता है, 7 दिन 7 रात तक ये मुनाज़रा जारी था। तन्हा जमीयत अहले हदीस के फाउंडर अल्लामा अब्दुल अजीज़ रहीमाबादी इस मुनाज़रे के मुनाज़िर थे। और 7वें दिन 2.5 लाख लोगों ने कब्र परस्ती को छोड़कर अहले हदीस का मज़हबा को सही इस्लामी अक़ीदा सिखाने वाला मोतबर नाम अवाम और ख़वास के दरमियान मकबूल शख्सियत हमारे फ़ाज़िल शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह की है। मैं शेख से दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसी तसलसल के एक सपूत हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने वक्त के अंदर अपने मौजू जो आपका मौजू है इत्तिहाद उम्मत के उसूल खिताब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। व क़ाल तआला व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। वक़ाल तआला अन ततफ़र्रक़ू अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। सिरात मुस्तक़ीम कॉन्फ्रेंस के सदर मुहतरम अमीर जमीयत अहले हदीस मुंबई उज़्मा फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल सलाम साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर मेरे बुज़ुर्ग काबिल एहतराम मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा इरशाद है कि अल फुरक़तु अज़ाबुन वल जमाअतु रहमा। फिरका बंदी, ग्रोह बंदी अज़ाब है और जमात यानी इज्तिमाइयत व इत्तिहाद ये रहमत है। ये दोनों जुमला मुख्तसर सा होने के बावजूद अपने अंदर एक किताब समेटे हुए है। इफ्तिराक और इख्तिलाफ के बेशुमार नुकसानात हैं, इत्तेहाद और इत्तिफाक की बहुत सारी बरकतें और रहमतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक अल खिलाफ व शर्रुन, इख्तिलाफ शराफत शर ही शर है, बुराई ही बुराई है। और आपने सुना कि मेरा मुकर्ररा उन्वान इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में यह है इत्तेहाद उम्मत के उसूल। इत्तेहाद उम्मत के उसूल में अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ कि ये इत्तिबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिदअत और मुखालफत रसूल से बचने, रसूल की सुन्नत इख्तियार करने और बिदअत और मुखालफत रसूल से बचने से इबारत है। इसको दूसरे लफ्जों में कहें तो सिरात मुस्तकीम पर जम जाना। सिरात मुस्तकीम क्या है? मेरा काम आसान हो गया कि अभी इस्तिक़बालिया कलिमात में मुख्तलिफ ज़ावियों से शेख अब्दुल हकीम साहब ने सिरात मुस्तकीम का तारुफ कराया कि ये तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना अला फ़हमी सलफ़ी सालेह, सलफ़ सालेह के फहम के मुताबिक इसमें से एक एक शर्त, एक एक लफ्ज अहमियत रखता है कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ़ सालिहीन का जो तरीका था अकीदे में, अमल में, इतिकाद में और मनहज में, तरीके में, इबादत में, हर मामले में सलफ़ सालेह के तरीके के मुताबिक उनके ढंग से किताब व सुन्नत को इख्तियार करना, उस पर तमस्सुक करना, ये इत्तेहाद उम्मत की एक इजमाली तौर से कह सकते हैं बुनियाद है। थोड़ी सी मजीद तफसील करें तो मैं जरा सा वजाहत से कह सकता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत की शक्ल में जो दीन दिया, जो अल्लाह की रस्सी है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो इस्लाम है,
جو قرآن کی تعلیمات ہے یہ اس صراط مستقیم کی روشنی میں صحابہ کے فہم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اپنی تمام اقسام کے مطابق قبول کرنا اور اس کی دعوت دینا. اس کے برخلاف توحید کی ضد شرک ہے. شرک کی تمام شکلوں کو چھوڑنا، ترک کرنا اور اس سے لوگوں کو ڈرانا اور روکنا. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھ کر آپ پر ایمان رکھنا، آپ سے محبت کرنا اور خالص طور سے آپ کی اتباع کرنا. اتباع عقیدے میں بھی، اتباع عبادات میں بھی، اتباع زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی، اخلاق و امور میں بھی، ہر معاملے میں آپ کی اتباع کی جائے اور ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچا جائے. بدعت سے، نئے نئے اصولوں سے، تعویلات فاسدہ سے، افراط و تفریط سے. یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اتحاد امت کے اصولوں میں شامل ہے. عقیدے عمل کے اعتبار سے کوئی بھی بدعت روا نہ رکھی جائے اور اخلاقی اعتبار سے اسلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، عملی نمونہ پیش کیا ہے، نرمی، معاف اور عفو درگزر کرنا، دوسروں سے صلہ رحمی کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، کمزور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا اور دوسرے وہ سارے معاملات تواضع اختیار کرنا جو اخلاق حسنہ میں شامل ہے اسے اختیار کرنا. اور جو آئے برے اخلاق، کسی پر ظلم کرنا، کسی کے حق کو تلف کر لینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، حسد، جلن، کینہ، کپٹ کرنا، کسی کے مخالف سازشیں اور منصوبہ بندی کرنا، ان ساری چیزوں سے اگر آدمی اپنے آپ کو بچائے یا اہل ایمان بچائے تو محبت، ایک دوسرے کے تعاون، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ فضا ہموار ہوگی جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں مسلمان بنیان مرصوص بنتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس سارے معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سنت مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا فرمان ہے بڑا شاندار اور مختصر میں جامع کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ پوری کی پوری سعادت، ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے. پوری کی پوری سعادت اور ہدایت رسول کی مطابعت میں ہے. اب یہاں عنوان سے متعلق آپ بات کو شامل کر لیجئے کہ اختلاف ضلالت ہے اور اتحاد جو ہے وہ اللہ کا حکم بھی ہے، برکتوں کا حامل بھی ہے اور رحمت ہے. لہذا ہر سعادت اور ہدایت اسی میں کہ اتحاد اختیار کیا جائے. اور اتحاد کیسے ہوگا؟ رسول کی مطابعت سے. مرکز اتباع، مرکز انقیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے سے. اور ضلالت، بدبختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے. اور شیخ کہتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، کہ دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، عام ہو یا خاص ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے اور آپ کی باتوں کو قبول کرنے کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. اور اس کے بالمقابل دنیا میں جتنے بھی شر ہیں، برائیاں ہیں، اختلاف بھی آ گیا اس میں. خیر میں اتحاد سر فہرست چیزوں میں شامل ہوگا اور شر میں اختلاف بھی آئے گا، فرقہ بندی بھی آئے گی. دنیا میں جتنا شر ہے، برائیاں ہیں، وہ بندے کے ساتھ جو خاص ہے کہ یہ بندے کے حق میں برا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سبب سے ہوتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں جہالت اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دینا یا اس سے واقفیت حاصل نہ کرنا، فلاں بزرگ فلاں نے یہ کہا، ڈھیما نے یہ کہا، مرکز شریعت یا دین یا مرجع کسی اور کو بنا لینا. اتحاد و اتفاق کے لیے ایک مومن بندے کے لیے ہر اعتبار سے لازم اور اتحاد کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنی توجہ دین کے سلسلے میں مرکز ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور ہر معاملے میں آپ کو اسوہ حسنہ بنائے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ جو آپ لائے ہیں اس کو چھوڑ دینا یا اس سے جہالت برتنا یہ ہر شر، ہر برائی کی وجہ ہے. اور بندوں کی سعادت دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بندوں کی سعادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اتباع رسالت میں ہے. یہ ایک جملہ یا میں نے تھوڑی سی تشریح کی، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو میرے عنوان کی تمام بحثیں آ گئی. تفصیل کے لیے بہت سارا موقع نہیں ہے.
اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علامہ ابن قیم کی بات کا بھی اپنے الفاظ میں ایک چھوٹا سا خلاصہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام کی انتہا یہ ہے اور لازمی طور سے ضروری ہے کہ آپ کی باتوں کے لیے مکمل تسلیم و رضا اختیار کی جائے، آپ کی انقیاد اور تابعداری کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالف کوئی بھی بات آئے اسے قبول نہ کیا جائے، آپ کی بات کے آگے کسی کی بات کو رکھا نہ جائے، کسی کا خیال ہو، کوئی رائے ہو، کوئی اجتہاد ہو یا ذہن و دماغ کی کوئی اپج ہو، دماغ کا کچرا ہو، زبالہ کا لفظ ہے عربی میں، دماغ کے جو کچرے ہیں، خیالات ہیں، لوگوں کے اپنے احکامات ہیں، کسی کی کوئی رائے ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہ دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت میں واحد مانا جائے، یہاں توحید رسالت اختیار کی جائے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ دو توحید ہوئی، ایک یہ کہ رسول کو بھیجنے والی ذات جو رب العالمین کی ذات ہے، عبادت میں، ذلت میں، تذلل اختیار کرنے میں اور توکل کرنے میں، خوف، رکوع سجدہ، جتنے بھی عبادت کی قسمیں ہیں، اس میں اللہ کو جس طرح وحدہ لا شریک کہنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اطاعت و اتباع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اکیلا ماننا ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی بات کو مان کر اگر کسی نے آپ کی بات کو رد کر دیا تو گمراہ ہے۔ آپ کے دنیا میں کوئی بھی شخص، ہم اور آپ اتحاد و اتفاق کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی جنت چاہتے ہیں اور آخرت کی جنت چاہتے ہیں، تو اس دو توحید کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ توحید الہی عبادت میں اور مطابعت اور اتباع میں توحید رسالت، ان دو توحیدوں کو جب اختیار کریں گے تو توحید جماعت اور توحید صف کی برکت حاصل ہوگی۔ اس کے بغیر اتحاد و اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق کی اصل اصول یہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اب ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمیٹ کر پھر سے میں دہراؤں کہ توحید کو اختیار کرنا، دعوت دینا، اس کی ضد شرک ہے، اسے کسی بھی کس طرح سے برداشت نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شرک اور بدعت، سنت کی مخالفت، یہ مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد ہے۔ ایک جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے تشکیل دیا، صحابہ کرام کی جماعت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نجات والا راستہ انہی کا ہے، جنت پہنچانے والا راستہ انہی کا ہے۔ اب جو نئے فرقے بنے، 72 73 جو بھی گمراہ فرقے بنے، وہ اس راستے سے ہٹنے والے ہیں۔ کیسے ہٹے، کیسے فرقہ بنے؟ بدعات کی وجہ سے، نئے اصولوں کی وجہ سے، اور محفوظ طور رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خالص دین کو تمسک مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہے، اور آپ سے مخالف ہر خیال، ہر عمل، ہر باتیں، ہر اصول کو رد کر دے میں اس کو اختیار نہ کرے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی ان نصوص پر غور کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا، فرقہ بندی اور اختلاف سے منع کیا ہے، تو وہیں اشارے میں کہیں اور کہیں وضاحتاً آپ کو نظر آئے گا کہ اتحاد و اتفاق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ خود فرما دیا۔ جیسے یہ آیت جو بار بار ابھی پڑھی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ نہ بنو۔ یہاں دونوں جملوں کو آگے پیچھے ملا کے دیکھیے کہ تفرق اور فرقہ بندی کا وجود اللہ کی رسی کو چھوڑنے سے ہوتا ہے، صراط مستقیم سے انحراف اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں رسول کی مخالفت سے ہوتا ہے۔ تو جو رسول کے خلاف گیا کسی بھی اصول میں، اور وہ علامہ ابن قیم کے قول میں یہ بھی ہے کہ کسی شخصیت کی تقلید کرنے، ہوا پرست اور باطل اور اہل بدعت کا ساتھ دینے کی وجہ سے تفرق پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی نے بدعت اختیار کی یا بدعتیوں کا ساتھ دیا اور اس کو دین سمجھ کر اختیار کر رہا ہے، اس کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کی مخالفت اور رد کرنے والوں کو رد کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو وہ تفرق کو ہوا دے رہا ہے، وہ اتحاد کی بنیاد پر کلہاڑا چلا رہا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی بنیاد میں بتایا کہ رسی کو مل کر مضبوط پکڑا جائے۔ اتحاد و اتفاق کی ایک بنیاد یہ ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جو آپ آیت ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہاں اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کیجیے اور الرسول کی اطاعت کیجیے۔ یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں
اور اس کے مطابق اس کے ضمن میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اجتماعیت اور جماعت کی تعلیم ہے کہ اولو الامر سے جڑ کر رہنا ہے. اب وہ کون کس شکل میں ہوگی اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفصیل کا فی الحال موقع نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہاں مزید کسی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے ان کے مقابلے میں. اب آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ اختلاف ہونا، رائے کا اختلاف ہونا، یہ فطری ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گا. لیکن یہ اختلاف فروعی ہو، تنوع کا ہو، اور اس کی بنیاد پر فرقہ بندی، ایک دوسرے سے نفرت، تعصب، مخالفت والا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ اختلاف مذموم ہوگا. ایسا اختلاف جو رائے کا ہو، سمجھ کا ہو، استنباط کا ہو، اور اس کے باوجود بھائی چارے میں، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں کوئی فرق نہ پڑے، الگ گروہ نہ بنے، اصول نہ بنے، تو اس کو یہ مذموم اختلاف نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اختلاف کو مذموم کہا، اس کے حل کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں غور کرنے کی بات ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ عوامی سطح پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، حل نہیں ہو سکتا. تقدیری اعتبار سے ھذا امر قد قدر، ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ جواب دے کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیں کہ جس مسلک کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ مسلک ٹھیک ہے، اختلاف تو مقدر ہو چکا ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب دینا ہے، جہنم کے راستے پہ لے جانے کا راستہ ہموار کرنا ہے. اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ ایک امر قدری ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کا لائق بنانا ہے، تو ہمیں قرآن و حدیث میں جو اتحاد اور جماعت سے جڑنے اور کتاب و سنت صراط مستقیم کو پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اب یہ کہے کہ امت میں اتنا اختلاف ہے، ہماری سمجھ کے باہر ہے. نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت میں ہمارے اختلافات کا حل موجود ہے. اگر نہیں ہوتا اختلافات کا حل تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم یہاں دیا ہی نہیں جاتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرط لگائی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اتحاد کی بنیادوں میں نے توحید کا ذکر کیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے افسوس، لیکن یہاں اس آیت سے اس کو جوڑ دیجئے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہے تو اتحاد کے اصول کو اختیار کرو گے، اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو گے. کسی ایک شخصیت کو، کسی ایک سلسلے کو، کسی ایک دانشور بزرگ کو فائق لائق سمجھ کر اسی کے اندھے ہو کر مقلد نہیں بن جاؤ گے، بلکہ اگر نظر آئے گا کہ ان کا اختلاف ان سے ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دلیل کے قریب کون ہے، مطابق کون ہے. قرآن و سنت کے جو مطابق ہے ہمیں اسے اختیار کرنا ہے. یہ ہے اتحاد کی بنیاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. سورہ انفال کی غزوہ بدر کے تناظر میں ہے، تفصیل اس کی ضرور پڑھیے گا، دیگر علماء کرام سے سنیے گا. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آیت بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو اتحاد کی بنیادیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب جب اطاعت ہوگی تو عقیدے میں بھی ہوگی، عبادات میں بھی ہوگی، اخلاقیات میں بھی ہوگی، حلال حرام اور معاملات میں بھی ہوگی، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہوگی. لہذا سب سے بنیادی چیز وہ ہے جس کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بنیاد قرار دیا، عقیدے سے شروعات کی. دعوت و تبلیغ میں بھی اسی کا لحاظ کیا جائے گا. اتحاد و اتفاق کی بہار اسی وقت آ سکتی ہے جب انبیاء کا طریقہ تبلیغ اور طریقہ تربیت اختیار کیا جائے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ عنوان ہے ہماری تمام کوششوں کا، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، اخلاقیات میں، باہمی تعلقات میں، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اول. چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا فَوَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، اختلاف مت پیدا کرو. فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے، اور تاریخ میں اگر مسلمانوں کو کبھی ضرب لگی ہے تو اسی صورت میں جب ان کی ہوا اکھڑی رہی ہے، جب یہ شریعت کے پابند نہیں رہے، مسلمانوں کی صفوں میں شرک، بدعت اور بدعقیدیوں نے اپنا راستہ بنایا. بغیر اس کے کوئی دشمن مسلمانوں پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا. اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے، جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، حکومت قوت بکھر جائے گی. ہاں، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو. یہ صبر بھی اتحاد کی ایک بنیاد ہے. ہمارے آپس کے معاملات میں کسی سے کوئی بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، معاف کر دینا، صبر کر لینا.
बड़ी मसलहत को, जमात की मसलहत को ذاتی मसलहत और अना पर तरजीह देना, तकब्बुर में आकर मुखालफत करना या ओहदे या किसी और बुनियाद पर इख्तिलाफ करके दूर हो जाना, जमात से कट जाना, हट जाना, इख्तिलाफात, तनकीद, बुराइयां बयान करना, ये जो छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगियों में हम इख्तियार किए बैठे हैं, इसे मामूली चीज मत समझिए मेरे भाइयों। हमारी अपनी जमात के लोगों से खास तौर से कहूंगा कि खास तौर से अवाम को अवाम और दूसरे मुसलमान, मस्जिद के मुसल्ली, मस्जिद के इमाम और हमारे उलमा, हमारी जमात के जिम्मेदारान, अगर हम इनकी बुराइयां गीबतें करते फिरते हैं तो हम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी जमात को कमजोर कर रहे हैं। आप खुद अपनी तरफ से कोई फायदा ना पहुंचाते हो, अगर ना पहुंचाते हो तो कम से कम ये नुकसान तो ना पहुंचाइए, जमात को कमजोर तो ना कीजिए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कहा कि सब्र करते रहो। सब्र का दायरा और माना बहुत वसी है, 3 किस्म का सब्र है, आप जानते हैं। इताअत में भी सब्र चाहिए, बुराई से बचने के लिए भी सब्र चाहिए, और तकदीर के फैसलों पर भी सब्र चाहिए, बाहमी मामलात में भी सब्र की जरूरत पेश आती है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। एक और आयत पेश करूं दलील के तौर पर, अल्लाह ने फरमाया वला तकून वला शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही। शेख अब्दुल हकीम साहब ने यह आयत भी तिलावत फरमाई थी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उस दीन को मशरू फरमाया है, मुकर्रर किया है, जिसकी वसीयत नूह को की, और हमने जिसकी वही आपकी तरफ की, और इब्राहिम, मूसा और ईसा की तरफ भी की। ये उलुल अज़्म पैगंबर हैं। इन सब के दीन की बुनियाद क्या है, इस आयत में बयान किया जा रहा है। अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फीह। हमारा पूरा ईमान ये 2 ताबीर में सिमटा हुआ है कि अब दीन को कायम कीजिए। अद्दीन, मैं अपनी तकरीर को आखिरी मरहले में हूं, मैं चाहूंगा तवज्जो से बगौर इधर सुनिए जी, कुछ लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करो। ये कौन सा दीन है जो अल्लाह ने नाजिल किया नूह पर अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम, इस्माइल, मूसा और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। ये बाइंडिंग है, मैं कहता हूं पाबंदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया उसमें खुद आपके लिए भी इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं रखी गई। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबि। अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि आपको जो हुक्म दिया गया है शरीयत का, उसी की पाबंदी कीजिए, इत्तिबा कीजिए। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और जो इल्म नहीं रखते उनकी पैरवी, उनके ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। ये पाबंदी लगाई है अल्लाह ने, क्यों? किस दीन के बारे में जो नाजिल किया गया। अब आप और हम गौर कीजिए, मुसलमानों में कितने फिरके हैं, कितने लोग जन्नत चाहते हैं। फला ने ये कहा, ढिमा ने ये कहा। हमारी शरीयत का उसूल ये है, अक्ल को कोई मुकद्दम कर रहा है, कोई इफरात और तफरीक का शिकार है, कोई अल्लाह के अस्मा और सिफात के मामले में कुरान और सुन्नत के तरीके से हटा हुआ है, कोई दीगर मामलात में सहाबा कराम के अकीदे से मुखालफत रखता है, कोई सहाबा से ही शिकवा करता है, कोई सही हदीस का इनकार करता है। तो दीन जो अल्लाह ने नाजिल किया उसके अलावा कुछ और मान रहे हैं। ये आप इत्तेहाद की बुनियादों को तोड़ देते हैं जब ऐसा करते हैं। ये हम बयान कर रहे हैं या जो कुछ बयान करे उसका जुर्म नहीं है। जो लोग अलग उसूल अख्तियार कर रहे हैं और उस पर मुतमईन होकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारे बाबा, हमारे बुजुर्ग, इतने सारे लोग मान रहे तो गलत नहीं हो सकता, ये दलील नहीं है, अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगी। मैदान में कब्र में जब सवाल करेगा फरिश्ता तो लोग ये जब जवाब देंगे मुनाफिक और काफिर, हाँ ला अदरी समेअतु अन्नास यक़ूलून शैअन फ़क़ुल्तु, हाय मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी कहने लगा। फरिश्ते कहेंगे ला दरैता वला तलौता, ना तूने जाना ना पढ़ा। ये अकीदे के सवालात जानना और पढ़ना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है। तो इस आयत में अल्लाह ने कहा अन अकीमुद्दीना, दीन को कायम करो। दीन क्या है? हदीस जिब्राइल में, बुखारी मुस्लिम की जो रिवायत है, हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में अल्लाह के रसूल ने सवालात किए सहाबा कराम के सामने। ईमान इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब वाक़ होगी, क़यामत की निशानियां क्या हैं, वो सारे जवाबात पढ़िए। और इन सारे जवाबात के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि हाँ आपने सही कहा। और बाद में अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर से फरमाया कि ये जो शख्स आए थे, ये सवालात किया था इन्होंने, ये इसलिए आए थे, ये जिब्राइल थे, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये इसलिए आए थे कि तुमको तुम्हारा दीन सिखाएं, तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इसका मतलब इस्लाम, ईमान, हाँ, एहसान, क़यामत की निशानियां और इनसे मुताल्लिक़ा जितने उमूर है, तहारत वगैरह सब मिला लीजिए, मर्दों और औरतों की जिंदगी की सारे मामलात, नमाज की शरायत, रोजे के अहकामात सब आ गए उसमें। ये सारी चीजों का मजमुआ दीन है। और अल्लाह ताला कह रहा है अन अकीमुद्दीना, सारे अंबिया को हमने कहा कि दीन को कायम करो। तो इकामत दीन क्या है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اصول کے طور پر دیے، فروع کے طور پر دیے، احکامات و مسائل دیے، زندگی کے مختلف شعبوں میں دیے، اسے اختیار کرنا اپنے اوپر طاقت کے مطابق، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں پر قائم کرنے کی کوشش کرنا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، برائی کے کاموں میں عدم تعاون کرنا، اس سے روکنا، یہ دین کے قیام کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب حکومت قائم کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آپ کریں گے تو حکومت قائم ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات والی آیت کے مطابق، لیکن دین کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ توحید قائم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرو، آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلاؤ، اپنے اوپر بھی ڈالو اور دوسروں پر بھی۔ یہاں یہ اتحاد کی بنیاد ہے۔ اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں فرقہ پھوٹ نہ ڈالو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پھوٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ قرآن آسمان سے اتارے ہوئے دین کو پورا نہیں مانتے، کوئی دوسرا اصول مانتے ہیں، کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی دانشور کو، فلاں شخصیت، فلاں ڈاکٹر کو دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ فرقہ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، دین میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ دین میں پھوٹ سے بچنے کی بنیاد یہ ہے کہ دین قائم کیا جائے۔ کون سا دین؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا۔ اس کی اور بھی حدیثوں سے دلیلیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے بعد جو دیے گا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، پوری حدیث پڑھیے، ارباز بن ساریہ والی، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اختلاف ہوں گے تو فلاں کا دامن نہیں تھامنا، یہ اصول وہ اصول نہیں، میری سنت، میرے بعد میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا، دانتوں سے دبا لینا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں، ہم لائٹلی لیتے ہیں۔ اور نہیں چیزیں آگے اس میں اسی حدیث میں آ گیا کہ نئی چیزوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلک صحیح ہے، جو کرتا ہے کرنے دو، کسی کا رد مت کرو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ ہم کہیں کہ نئی چیز گمراہی ہے تو آپ کہتے ہو کہ اختلاف، انتشار پھیلا رہے ہو۔ یہ اتحاد ملت کی کہ اصول اور بنیاد پر ضرب کاری ہے۔ یہ چند دلیلوں کی روشنی میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اتحاد کی اصل جو ہے وہ عقیدے میں، خاص طور سے توحید اور ایمان کو، صحیح عقیدے کو مضبوط کرنا۔ مسلمانوں میں عقیدے پر محنت کی جائے۔ صحابہ کرام یا انبیاء کی پوری تعلیم دیکھیے کہ تربیت میں سب سے پہلے عقیدے پر محنت کرتے تھے۔ عقیدہ مان لے جب آدمی، بچہ مان لے گا تو اسے کوئی خرید نہیں پائے گا، اس کو آسانی سے مرتد نہیں کر پائے گا، اسے فتنے جو ہے ہلا نہیں پائیں گے صحیح سچائی سے، حق سے۔ تو ایسے ہی اتحاد، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، لوگوں نے جانا نہیں۔ اس سے زیادہ بزرگان دین کی جھوٹی حکایتیں، ہوا میں اڑ رہے تھے، پانی پہ چڑھ رہے تھے، لوگوں کو یہ بیان کیا جاتا ہے تو اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کے حقوق کو سمجھا جائے، اور پھر اس کی روشنی میں صحابہ کرام کے طریقے پر قرآن و سنت کا سمجھ کر توحید کو اختیار کیا جائے، شرک سے بچا جائے، روکا جائے، سنت کو اختیار کیا جائے، بدعت سے روکا جائے، بچا جائے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق کو اختیار کیا جائے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ میں آخر میں بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کچھ باتیں بتائی اختصار کے ساتھ اجمالاً، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو عنوان ہے یہ نیا عنوان نہیں ہے۔ عام طور سے ہر جماعت مختلف اسٹیجوں سے اس قسم کے عناوین پر گفتگو ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میں انکشاف نہیں کر رہا ہوں، نئی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہاں آج مسلمانوں میں اکثریت کا مسئلہ لائل بھی نہیں ہے، موٹے مسائل کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، ہے بہت سے معاملات میں جہالت۔ ہاں، یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ شیخ سے ابو زید ضمیر صاحب سے بات ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے اہل حدیث تحریکیت اور صحیح منہج اور صراط مستقیم کے خلاف چیز کو رواداری کے نام پر مداہنت اور کوتاہی نرمی اختیار کرتے ہیں۔ ارے چلنے دو، رہنے دو، ان کے ساتھ بھی تو کریں، وہ بھی تو دین کا کر رہے ہیں۔ سلف کا طریقہ، قرآن و سنت کا طریقہ پڑھے کہ بدعتی کو راستہ تنگ کرتے تھے، اور اتحاد کے اصولوں میں یہ شامل ہے کہ آپ سنت کے سپاہی بنے، بدعت کو رد کرنے والے بنے۔ بدعت کے ساتھ مصالحت کرنا، بدعت کا ساتھ دینا ہے، اختلاف کو بڑھاوا دینا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اکثر و بیشتر معلوم ہے لوگوں کو۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دینا، اللہ کا خوف، اور پھر مخالف چیزوں کے اسباب پر توجہ نہ دینا۔ آج کے میڈیا کے دور میں جہاں مسلمان کے گھرانوں، مدرسوں اور ہمارے سماج اور ماحول میں اسلامی تربیت کا نظام انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسلمان بچوں کو، نسلوں کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے، بڑی منظم، بڑی زبردست، اور ہر جگہ سے ہم تصور نہیں کر سکتے۔
ہم تصور نہیں کر سکتے ایسے ایسے مقامات سے حملے ہو رہے ہیں، نصاب تعلیم سے، فلموں سے، ٹی وی سے، موبائل کے ذریعے سے جو پروگرام آتے ہیں، نیٹ وغیرہ سے، ہزاروں ویب سائٹ جو ہے اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، روز کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور دوسرے چینلز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ خیر میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتحاد کی بنیادوں پر بات کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے یہاں اختلاف کی بنیادیں بھرمار کے ساتھ، بہتات کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ، میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک ایک لفظ میں صرف بتائیں کہ ایک اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی، یہ سب ایک ایک عنوان ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے لوگ اتحاد کے صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ دین کی محنت کر رہے ہیں، تھوڑے سے دین پر محنت کر رہے ہیں، فضائل اور فلاں کو مان لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، غیر ضروری سمجھ لیا، زندگی کے معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے اس کا تعلق جہالت سے ہے کہ تفرق، اختلاف اور بدعات کا سب سے بڑا اور ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے غلو اور افراط، اس پر تشریح کریں تو موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات میں غلو کرنے والوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا کسی نے انکار کر دیا، افراط، کسی نے تفرید کی تو اللہ کے مخلوق سے اس کو مشابہت دے دی، کسی نے افراط کیا تو تقدیر کو ہی سب کچھ بنا لیا جبریہ نے، کسی نے اہل بیت کے سلسلے میں افراط کیا، غلو کیا، کسی نے شخصیات کے بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کو واسطہ بنا کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، شرک اختیار کر لیا، بدعت اختیار کر لی، میلاد کا کے رواج کو شروع کر دیا، نئی نئی مجلسیں اور محفلیں منعقد کرنی شروع کی۔ یہ افراط کے ذریعے سے بدعت کا ارتکاب کیا گیا اور اس بدعت نے مسلمانوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھیر دیا۔ یہ ایک دوسرا سبب تھا۔ تیسرا یہ کہ تعویل کا بات، نصوص شرعیہ کی تعویل کا دروازہ کھول دینا۔ تعویل کیسی؟ جو تعویلات فاسدہ ہیں۔ علامہ ابن قیم کی ایک تحریر ہے، پڑھنے کے لائق ہے، اس کا صرف ایک حصہ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ جتنے بھی شر فساد اسلامی تاریخ میں ہوئے سب کی جڑ اور بنیاد تعویل فاسد ہے۔ یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہمارے سلف کے درمیان ہوئی، اس میں بھی ایک بڑا عنصر سازشوں کے ساتھ ساتھ، عبداللہ بن سوائی ٹولے کی سازش کے ساتھ ساتھ تعویل فاسد اس میں بہت بڑا سبب تھا، جس کی بنیاد پر ہزاروں مسلمانوں کا خون جانے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جتنے باطل فرقے ہیں اگر آپ ان کی جڑ اور تہ میں جائیں تو بنیادی طور سے دو چیزیں ملے گی کہ قرآن و سنت اللہ کی وحی کے مقابلے میں انہوں نے دو چیزوں کو بنیاد بنایا۔ ایک عقل کو، جتنے فلاسفہ ہیں، مناطقہ ہیں، آج کے عقلانیین ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ تحریکی ہیں، ان کے یہاں آپ کو یہ عقلانیت نظر آئے گی۔ اب جدید در کے خارجی ہوں، مرجیہ ہوں، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، اشریت اور ماتریدیت کے حاملین، جہمیت زدہ دین کو ماننے والے ہوں، وہاں آپ کو عقل کی بنیاد ملے گی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو اہمیت دے رہے ہیں، مقدم کر رہے ہیں۔ معتزلہ کے اصولوں میں شامل تھا۔ اور دوسری وجہ علامہ ابن تیمیہ کے ذوق، عاطفہ، جذبہ، کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے آنکھ بند کر کی، میں ریاضت عبادت کرتے کرتے مجھے روشنی ملی، شیطان کی وحی ہوئی، اللہ کی وحی بتا کے بیان کر دیا، مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے خواب دکھائی دیتا ہے۔ تو بہت سارے گروہ ایسے ہیں اہل تصوف وغیرہ کے جو اس کو دین کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ داخلی طور پر کچھ وجوہات بتائی میں نے جس سے اختلاف، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ خارجی طور پر کچھ اسباب ہیں، اس میں یہ دو چار صرف مثال کے طور پہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کی نقالی کرنا، ان کی تقلید کرنا، تفصیل کے بغیر اگلا کہ تاریخ اسلام میں یونانی فلسفے اور منطق کی کتابوں کا ترجمہ ہونا، عقلیت کا غلبہ ہوا، منطق و فلسفے کا شروع ہوا، معاملہ بڑھا تو بہت سارے لوگوں نے عقل اور منطق کے خود ساختہ اصول بنائے، اپنے طور سے اصول بنائے اور ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو جانچنے سمجھنے کی شروعات کی۔ چنانچہ بہت سارے عقائد، ایمان بالغیب کے مسلمات کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس عقلیت پسندی نے، صرف 2 منٹ سے، اور اس عقلیت پسندی نے رد کر دیا۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں اس قسم کے بہت سارے اثرات ہیں۔ دیکھیے جہمیت جو انکار صفات کی بات ہے، اس کی اصل یہودی سے ملتی ہے، آپ تاریخ میں پڑھیے۔ انکار تقدیر جو ہے ایک نصرانی سے ملتی ہے۔ ہاں، رافضیت اور تصوف کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پیچھے یہود بھی ہیں، اور یہود کے علاوہ دوسری دشمنان اسلام طاقتیں جنہوں نے باطنیت کے ذریعے سے، باطنیت کے نام پر قرآن کے باطنی معنی کا دعویٰ کر کے بہت سی غلط سلط چیزیں پھیلائی۔ ان ساری چیزوں نے، جو چیزیں دین کے نام پر اختیار کی گئی، اصول بنائے گئے، نئے نئے فرقے بنے، نئے نئے اصول بنے، جب انہیں اختیار کیا جاتا ہے تو فرقہ بنتا ہے۔ اور ان فرقوں کو ختم کرنے کے لیے جڑ بنیاد یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا زندگی کا اصول بنائیں، اور صحابہ کرام کے طریقے پر اس دین
دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی صراط مستقیم ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس صراط مستقیم کانفرنس کا یہی سب سے اہم پیغام ہے. مجھ سے بڑے اور بہتر علماء اور ان کے خطابات ہونے باقی ہیں. میں معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. معذرت اس لیے کہ عنوان کے بہت سارے اہم گوشے شاید رہ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ اس پر غور کرتے رہیں گے, اور اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کھولے, صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں الجماعت کا حصہ بنائے, صراط مستقیم کا راہ رو بنائے. اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین. سامعین کرام, ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا رئیس احمد ندوی, مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اور اواخر میں ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمہم اللہ سے شرف تلمذ اور ان کے انداز میں علم اور دعوت کو ملت کو پیش کرنے کا نام ابو رضوان محمدی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ملت اور جماعت کو فائدہ پہنچائے.